नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, वन बेल्ट वन रोड, इसकी अहमियत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि दुनिया भर, इस खत्ते और पूरी दुनिया के लिए है। हमने हाल ही में दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डॉक्टर पीटर फ्रैंकोपेन, जिन्होंने मशहूर ज़माना किताब लिखी है सिल्क रोड्स, उनसे जब हमने डिस्कशन की तो उन्होंने भी इससे एग्री किया। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कहती, उन्होंने भी एग्री किया कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर वन बेल्ट वन रोड का इंटेग्रल पार्ट है और ये एक गेम चेंजर है। ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप में ये गेम चेंजर है। लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्तों में जब से IMF की फाइनल प्रोग्राम की कंक्लूजन के बाद एक रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान में तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं, स्पेकुलेशन हो रही हैं, ख़ास करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, पैसे की रिपेट्रिएशन के हवाले से कि किस हद तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन जो है उसने किस हद तक ये सॉलिड डील्स की हैं, इसके ऊपर बहुत जो है वो बहस हो रही है। ये जितने भी स्पेकुलेशन है इन्हें कोई इनका एहसन इकबाल साहब से बेहतर जवाब नहीं दे सकता। जितनी स्पेकुलेशंस है, सबसे बेहतर जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान में मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जनाब एहसन इकबाल साहब के पास इसके जवाबात हो सकते हैं। और इस वक्त मुझे वाया सैटेलाइट एहसन इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन इकबाल साहब, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बात का अगर हम वहीं से आगाज़ करें जहाँ से अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जब IMF की रिपोर्ट आती है तो फिर एक सवाल उठता है। IMF ये कहती है कि इन्वेस्टमेंट भी होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यकीनी तौर पे पाकिस्तान की बढ़ेगी, मईशत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन IMF खतरे का इजहार करती है कि इसमें जो इंटरेस्ट की जब पेमेंट शुरू होंगी और जो प्रॉफिट की रिपेट्रिएशन होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? शुक्रिया मोहित साहब, आपने ये मौका दिया और एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, उसके हवाले से गुफ्तगू का भी मौका दिया और कुछ जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उन्हें भी क्लियर करने का मौका मिलेगा। पहली बात तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि IMF की जो रिपोर्ट है दैट इज़ नॉट ऑल ब्लैक, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर CPEC के नतीजे में पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट मिलेगी, पाकिस्तान को ग्रोथ अपनी स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। अलबत्ता उनके ख़्याल में मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और इसके जो मुनाफे हैं इन्वेस्टर्स बाहर लेके जाएंगे, या जब कर्ज़ों की पेमेंट्स और अदायगी का वक्त आएगा तो क्या पाकिस्तान उस अदायगी की पोजीशन में होगा या वो कोई ज़्यादा बोझ तो उस पर नहीं बनेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग किया है कि पाकिस्तान के इकनॉमिक प्लानर्स को ये चीज़ पेश नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने CPEC की सेहत पर या CPEC के कोई मुज़र असरात पाकिस्तान के लिए निशानदही नहीं की, बल्कि इसे एक बहुत मुफीद प्रोजेक्ट करार दिया है। और आप जैसे कि जानते हैं कि CPEC ही वो गेम चेंजर है कि जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक बल्कि मूडीज़, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और दुनिया के तमाम ममालिक के सामने एक इस खित्ते में पुरकशिश इन्वेस्टमेंट का मुल्क बना के पेश करने में बड़ी मदद की है। तो मैं ये बात आपको वाज़े करना चाहूँगा कि CPEC के अंदर हमने इन तमाम मुज़मरात को जिनकी IMF ने निशानदही की है अपने पेश नज़र रखा है, और इंशाल्लाह इसके शॉर्ट मीडियम टर्म में जो मुस्बत असरात होंगे उसके साथ हमें जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इकॉनमी में ग्रोथ मिलेगा, इकॉनमी के अंदर जो एक एम्पेटस आएगा, उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मुश्किल मरहला नहीं होगा कि वो उन कर्ज़ों की अदायगी को दुश्वार महसूस करे। इस पे दो इश्यूज वो उठाते हैं ना। एक इशू ये है कि IMF भी ये कहती है और IMF के अलावा पाकिस्तान के बैंकर्स भी ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, कि आपकी हुकूमत ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड किए हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पहले आपकी हुकूमत ये कहती रही कि ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, कर्जे नहीं है, लेकिन अब ये बात वाज़े है कि ये कर्जे हैं, तो फिर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी इसकी रिपेट्रिएशन होनी है, दो चीज़ें आ जाएगी। देखिए नहीं मोहित साहब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं वाज़े कर दूँ कि जितनी एनर्जी सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है ये सब की सब IPP मोड में है, ये इन्वेस्टमेंट है। हुकूमत ने $1 का कर्जा नहीं लिया एनर्जी के किसी मंसूबे को लगाने के लिए, क्योंकि ये तमाम जो एनर्जी के मंसूबे हैं ये मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये उस एनर्जी पॉलिसी के तहत लग रहे हैं जो बहुत देर से हमने अनाउंस कर रखी थी
اور پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے کوئی انویسٹر پاکستان کا رخ نہیں کر رہا تھا. جو 10 سے 11 ارب ڈالر انفراسٹرکچر کے اندر ہے یہ بھی پاکستان کو انتہائی کنسیشنل لون ہے جس کی تقریباً اوسط 2% کے قریب پڑتی ہے. اچھا. اور 20 سے 25 سال اس کی ادائیگی کا وقت یہ دیکھیں نا یہ بڑا پاکستان بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے احسن اقبال صاحب, کیونکہ آپ کی منسٹری جو ہے جو اس کے اوپر جو کچھ مینشنڈ ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر پلاننگ کمیشن کی, اس میں یہ ریٹ آف انٹرسٹ مینشن نہیں ہے جو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2% ہے. جی, چونکہ یہ ایک قسم کی ان کی انفارمیشن ہوتی ہے جو اکنامک افیئرز ڈویژن اسے ڈیل کرتی ہے, لیکن جو اوسطاً ان کے مختلف اس لونز کے جو پورٹ فولیو ہے اس میں جب چین کنسیشن لون دیتا ہے تو اس کو وہ پیکج کرتا ہے, کچھ اس میں گرانٹ کا کمپوننٹ ڈالتا ہے, کچھ اس میں انٹرسٹ فری ڈالتا ہے, کچھ اس میں انٹرسٹ کے ساتھ ڈالتا ہے, تو ان کا ایک کمپوزٹ پھر نکلتا ہے جو کہ تقریباً 2% کے لگ بھگ ہے. اور 20 سے 25 سال کی رعایتی مدت کے ساتھ ہمارے پاس مدت ہے, ہم انہیں ادا کر سکتے. تو احسن اقبال صاحب یہ اتنا پھر یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں ہمارے پروگرام میں, اب تو آن ریکارڈ بھی آ گیا, یہ اتنا انڈرسٹینڈیبل کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ سارے بینکرز جو اٹھا رہے ہیں سوال, اور IMF کہہ رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, پاکستانی بینکرز بھی کہہ رہے ہیں, پولیٹیشنز بھی کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے, یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, پہلی دفعہ نہیں ہو رہی, بلکہ پارلیمنٹ کی ہر کمیٹی کو یہ تمام پریزنٹیشنز دی گئی ہیں, سینٹ میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں, قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ کمیٹی میں, ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں. اس کے اندر جتنی ٹرانسپیرنسی ہے سی پیک کے منصوبوں میں شاید آج تک کسی پروجیکٹ کے اندر نہیں ہے. وہ کیسے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انرجی کے جتنے پروجیکٹس ہیں, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک انرجی پالیسی کے تحت لگتے ہیں, اور اس کا ٹیرف حکومت تعین نہیں کرتی, نیپرا کرتا ہے جو ایک اٹانومس ریگولیٹری اتھارٹی ہے انرجی سیکٹر کے لیے. سو نیپرا کے پاس یہ تمام پروجیکٹس جاتے ہیں, وہاں پر پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ٹیرف کا تعین ہوتا ہے. لہٰذا دیٹ از اے کمپلیٹ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم جس سے کہ کوئی حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی. دوسرے نمبر کے اوپر جو آگے انفراسٹرکچر کے منصوبے, اگر انرجی پہ ایک منٹ کے لیے رک جائیں, آپ کی حکومت اور آپ سے پہلے کی حکومت کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو توانائی پرووائڈ کر دی پاکستان میں کنزیومر کو, اس کا بہت بڑا حصہ ٹیرف کی شکل میں, یہ ریونیو کی شکل میں واپس نہیں آ سکا. حکومت انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو اس کا پیسہ نہیں دے سکی, وہ تیل نہیں خرید سکے, گیس نہیں خرید سکے, اور سائیکل جو ہے وہ رک جاتا ہے. یہاں یہ جو چائنیز کمپنیز توانائی پروڈیوس کریں گی, کیسے آپ گارنٹی کریں گے کہ ان کے ڈٹرمنٹ ٹیرف پہ ان کو پیسے دیں؟ کیا آپ سبسیڈائز کریں گے اس کو؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. یقیناً ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, لیکن ابھی پرسوں ہی جب پرائم منسٹر نے کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی صدارت کی, اجلاس کی, تو بہت اس میں ہمیں خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ واٹر اینڈ پاور منسٹری کے اندر جو ایک تو سرکولر ڈیٹ ہے اسے کیپ کرنے میں کافی بریک تھرو ہوئی ہے. جو 550 ارب روپے پہ ہوا کرتا تھا وہاں سے تقریباً وہ 350 ارب سے نیچے آ چکا ہے. اور اسی طرح ان کی جو ریکوری کی شرح ہے وہ بھی تقریباً 90 سے 95% تک انکریز کی ہے, اور اس کا کرو جو ہے وہ ایکسپوننشلی اوپر گیا ہے. اور ہم نے بلکہ وہاں پر پرائم منسٹر کو یہ پروپوز کیا کہ یہ جو ہماری کامیابیاں ہیں انرجی سیکٹر کے اندر, جس میں ریکوریز میں اتنی زیادہ بریک تھرو ہوئی ہے, اس کو عوام کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, تاکہ جو ایک غالب تاثر ماضی کے حوالے سے ہے کہ اس سیکٹر کے اندر جو مسائل ہیں وہ بدستور قائم ہیں, ان کو دور کیا جا سکے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں اس پر بہت توجہ دی ہے. ایسا اقبال صاحب, اگر 95% تک ریکوری ہو رہی ہے تو پھر 350 بلین روپے کا پھر کیسے ہے سرکولر ڈیٹ, اگر 95% ریکوری آپ کر پا رہے ہیں؟ وہ دیکھیے نا 550 ارب روپے سے گھٹ کے 350 سے نیچے اس لیے آ گیا ہے کہ حکومت کی جو ریکوریز ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہی ہیں, اور جو یہ اب اسی سٹیڈی پیس کو ہم مینٹین رکھیں گے تو یہ سرکولر ڈیٹ کم بھی ہوگا. دوسری بڑی اہم وجہ جو ان انویسٹمنٹ پروجیکٹس سے سرکولر ڈیٹ کو حل کرنے میں مدد ملے گی, یہ تمام منصوبے جو ہیں یہ کوئلے کے اوپر اور ہائیڈل ہیں, اور بالخصوص تھر کے ساتھ بھی کوئلہ پیدا ہوگا, جو پہلی دفعہ پاکستان کا اندرونی اپنے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ اور دیگر منصوبے تھر کے کام جب شروع کریں گے تو ہماری بجلی پیدا کرنے کی لاگت میں کمی آئے گی. سرکولر ڈیٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ٹیرف ہم کنزیومر سے چارج کرتے ہیں اور جو حکومت کی اوسط لاگت ہے بجلی پیدا کرنے کی, اس میں فرق ہوتا ہے, اور اگر یہ فرق کم ہوگا
تو اس سے بھی ہمیں مدد ملے گی کہ ہم سرکولر ڈیٹ کے بوجھ کو مزید کم کر سکیں. لہٰذا یہ تمام منصوبے جو کہ سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں, یہ پاکستان کے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے اور اس میں نمایاں کمی لانے میں ہماری بہت مدد کریں گے. لیکن احسن اقبال صاحب, آپ سے زیادہ کسے یاد ہوگا کہ تقریباً 500-550 ارب روپے کا جو سرکولر ڈیٹ تھا, اسے 2013 میں جب آپ کی حکومت آئی تو اسحاق ڈار صاحب نے فوری طور پہ اس کو کلیئر کر دیا تھا. اب 3 سال کی مدت میں وہ دوبارہ اس وقت 350 ارب روپے کا ہے. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ 95% ریکوری نہیں ہے, مگر اگر 95% ریکوری ہوتی تو پھر اتنا بڑا بیلون نہ ہو سکتا. آگے یہی چیز جی ابھی دیکھیے نا, جو میں نے آپ سے میں نے یہ کہا کہ یہ ریکوری تقریباً 90 سے 95% کو اب چھو رہی ہے, اور جو ہم اس سطح کے اوپر آگے بڑھیں گے ہمیں اس کو مزید کم کرنے میں مدد ملے گی. ایک چیز سرکولر ڈیٹ, دوسری اس میں کمی آ رہی ہے جو ایک مستحکم اشاریہ ہے, دوسری طرف جو ہماری ریکوریز ہیں وہ ایکسپوننشلی بڑھ رہی ہیں. تو پاور سیکٹر کی ریفارم اور پاور سیکٹر کے اندر گورننس کو بھی حکومت نے توجہ دی ہے, چونکہ جو ہمارے پاس نئی بجلی آئے گی جہاں ہمیں اپنی نہ صرف اس سے ریکوری بڑھانی ہے, چونکہ اس بجلی کے جو اخراجات ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ہمیں ریکوریز کا ایک بہتر نظام چاہیے, بلکہ اس وقت حکومت ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام پر بھی پوری توجہ دے رہی ہے, تاکہ یہ ایک معمولی انٹرونشن نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. میں آپ کی وساطت سے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے لے کر 66 سالوں کے اندر تقریباً 16,000 سے لے کے 17,000 میگا واٹ بجلی سالانہ پیدا کرنے کی ہم نے صلاحیت حاصل کی. 16 سے 17,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 66 سالوں میں ہوئی. 3 سالوں کے اندر ہم اس میں 11,000 میگا واٹ ایڈ کرنے جا رہے ہیں. This explains the magnitude of the investment that is taking place right now in energy sector. اور یہ پاکستان کے اندر ایک جو گروتھ کا بہت بڑا باٹل نیک تھا. جب دیکھیے بجلی کی معیشت میں وہی حیثیت ہے جو انسان کی زندگی میں آکسیجن کی ہے. اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح جس معیشت کے اندر آج توانائی یا انرجی نہ ہو وہ معیشت کا پہیہ چل نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا باٹل نیک تھا جس پہ ماضی کے 15 سالوں میں بالکل توجہ نہیں دی گئی, اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی. 9/11 کے بعد اربوں ڈالر پاکستان میں آئے, کاش کہ ان کے ذریعے یہ انرجی کے انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو بنایا جاتا. لیکن اب الحمدللہ ہم ان منصوبوں پر کام کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ 2018 تک نہ صرف اس بحران پہ قابو پا لیں گے بلکہ عوام تک سستی بجلی جو افورڈیبل ہوگی اس کو بھی ہم فراہم کرنے میں کافی کامیابی حاصل کریں. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا احسن اقبال صاحب. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو چند اور بڑے اہم سوالات ہیں جو اٹھاتے ہیں آفٹر دا. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں احسن اقبال صاحب. بات ہو رہی ہے سی پیک کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب, اپوزیشن کی طرف سے جو عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا بھی یہ بہت الزام ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکینزم نہیں ہے, اور یہی چیز اکتوبر کا جو IMF کا ریویو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہوگی, اور میڈیا میں یہ بڑی اسپیکولیشن ہے کہ بہت کک بیک ہے, بہت کمیشن ہے, بڑی کرپشن ہے. دیکھیے, میں نے آپ کو انرجی پروجیکٹس کی ٹرانسپیرنسی تو بہت تفصیل سے ایکسپلین کر دی کہ یہ سب انویسٹمنٹ ہے جو نیپرا کے ذریعے ہوتی ہے, اور اس کا ٹیرف کا تعین کرنے میں حکومت کا کوئی رول نہیں ہوتا. اب جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ الزامات لیے تھے جن پر کہ وہ شاید خود خاموش ہو گئے ہیں. جو ہمارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کا طریقہ کار سی پیک کے لیے طے ہے وہ یہ ہے, چونکہ جیسے آپ کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ چائنا نے پاکستان کے لیے بہت زیادہ کنسیشنل فائنانسنگ دی, آلموسٹ لائک فری منی ہے. تو وہ ٹائیڈ لون ہے. دنیا بھر میں جب اس طرح کے کوئی ملک کنسیشنل لونز دیتا ہے تو وہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ ان منصوبوں کے لیے آپ ہمارے ملک کی مصنوعات یا کمپنیز کو موقع دیں گے. تو اس کے اندر یہ چیز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ یہ رعایتی جو قرضے ہیں ان کو چین کے ذریعے ہی بروئے کار لایا جائے گا. لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چین کی حکومت 3 مستند کمپنیاں جو ان کے خیال میں اس پروجیکٹ کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں ان کا پینل پروپوز کرتے ہیں, اور ان 3 کمپنیوں کے اندر بیڈنگ ہوتی ہے,
اور جس کمپنی کی لوئسٹ بڈ ہو اس کو پروجیکٹ ایوارڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس پورے عمل کے اندر حکومت پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے اندر شامل ہیں کہ ہم اس بات کا چناؤ کریں کہ کون سی کمپنیاں بڈنگ کے اندر حصہ لیں گی، نہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ جو 3 کمپنیوں کا پینل آتا ہے ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنی ثوابدید پہ کوئی پروجیکٹ ایوارڈ کر سکتے ہیں۔ چین کی حکومت 3 کمپنیوں کا پینل دیتی ہے، وہ 3 کمپنیاں بڈنگ کرتی ہیں، جو لوئسٹ ہے اس کو وہ پروجیکٹ ایوارڈ ہوتا ہے۔ بلکہ ہم تو اس حد تک اس پر پروڈنس کرتے ہیں کہ ان بڈس کو بھی ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم نے اپنے سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیئر کیا اور کسی جگہ یہ دیکھا کہ ان کی پرائسز زیادہ تھیں تو عملاً ہم نے تمام پروجیکٹس کے اندر مزید ان سے ڈسکاؤنٹس لیے ہیں۔ تو یہ بات ایک خوشائند ہے کہ حکومت پاکستان بھی خاص طور پہ اس کے بارے میں بہت حساس ہے، اور ہم نے کہیں ایسا نہیں ہونے دیا۔ جو مغربی سفارتکار ہیں جیسے امریکنز ہیں، انگریز ہیں، برٹش ہیں، وہ لوگ اپنی بریفنگز میں مسلسل یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ تمام دنیا کی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور آپ کی حکومت جو ہے اس نے وہ شفافیت بہرحال مینٹین نہیں رکھی جہاں پہ دنیا بھر کی کمپنیز اس کے اندر آ سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی اوپن انڈر WTO رولز۔ دیکھیے جو کنسیشنل فائنانس چین دے رہا ہے، جو کہ امریکہ یا یورپین یونین کا بھی طریقہ کار ہے، اگر وہ امریکہ کی جتنی US ایڈ آتی ہے اس US ایڈ کو وہ چین کی کمپنیوں کو کمپیٹ نہیں کرنے دیتے، اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ جو کانٹریکٹرز ہیں وہ US کے ہی ہوں گے۔ اسی طرح اگر جاپان پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو وہ بھی جاپنیز کمپنیز کے ذریعے ہی جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اس کو چین کی کمپنیوں سے بروئے کار لائیں۔ تو ہر ملک جب کسی ملک کو امداد دیتا ہے ایگزم بینک کے ذریعے یا اپنے ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو وہ اس کے اندر اس بات کا بندوبست کرتا ہے کہ اسی ملک کی کمپنیز کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اس کے پیسے کا استعمال کر سکے۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے جس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ، یورپ، جاپان سب اسی طرح کرتے ہیں۔ سمجھا دیا احسن اقبال صاحب، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ری پیمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ لون جو 11-12 بلین پہ محض 2% ہے، وہ تو پھر 100 ملین اگر ڈالر ہوگا تو اس کے اوپر ٹوٹل 20 ملین بنے گا، میرا خیال ہے 200 ملین میکسیمم بن جائے گا 1 بلین کے پیچھے۔ تو یہ تو اگر 10 بلین پہ ہوگا تو یہ تو کوئی 1-2 بلین بنے گا، تو یہ تو اتنی بڑی پیمنٹ نہیں ہے جس کے بارے میں IMF یہ لکھے کہ پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹ پرابلم ہو جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فگر کوئی اور بھی اس میں ایسے فگرز ہیں جو ابھی آپ بتا نہیں پا رہے، آپ کے سامنے نہیں ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ان کی صرف جو مین وری ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم بجلی کی اتنی زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو یقیناً حکومت جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنے کی پابند ہوتی ہے کہ ان IPPs کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بجلی خریدنی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بجلی کی اتنی زیادہ شدید ڈیمانڈ ہے، اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہ جو فاضل بجلی ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس وقت بھی ہمیں کوئی 6000 میگا واٹ کی تو انسٹنٹ کمی کی سامنا ہے، اور جب ہم مزید بجلی ملک کی معیشت میں بجلی لے کر آئیں گے جس سے گروتھ ریٹ اس کا بڑھے گا اور پاکستان کی گروتھ 4 سے 6% پر جائے گی، تو ہماری جو فی کس بجلی کی اس وقت کھپت ہے وہ دنیا میں ون آف دا لوئسٹ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ 1/3 آف دا پاپولیشن ابھی بھی ہماری بجلی کے بغیر ہے، جس تک ہم اس لیے بجلی نہیں لے کے جا سکے کہ ہمارے ملک کے اندر فاضل بجلی نہیں تھی۔ تو اس کے لیے جو چیز کا بندوبست ہم نے کر رہے ہیں، اس کنزیومر نے آپ کو بجلی کا بل بھی تو پے کرنا ہے نا، وہ بھی تو آپ کی ایک، آپ تو پلاننگ کمیشن کے ہیڈ ہیں، تو وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ موید اسی لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت نے پچھلے 2-2.5 سالوں سے ایک ریفارم ایجنڈے پہ پاور سیکٹر کے اندر کام کیا ہے، اور ڈسکوز کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں، ان کو پروفیشنلائز کیا گیا ہے، اور اس وقت ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں جو سمارٹ میٹرنگ کا ہے، جس کو ابھی 2 ڈسکوز سے شروع کریں گے اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر پھیلائیں گے اگلے 8 سے 10 سالوں میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجلی کی چوری کو مائکرو لیول تک جا کے، گراس روٹ لیول تک جا کے پکڑ سکیں گے، اکاؤنٹ فار کر سکیں گے، اور ایک ایفیشنٹ نظام بنا لیں گے جس سے یہ لیکیجز ختم کر سکیں۔ تو ہم ہر سطح کے اوپر وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے ہم جو نئی بجلی آئے گی اس کے لیکیجز کو بھی روکیں، اور جو اپنی انتظامی اور اداروں کی صلاحیت ہے اس کو بھی بہتر کریں تاکہ وہ اپنی ریکوریز کا نظام بہتر کر سکیں۔ اچھا احسن اقبال صاحب، گزشتہ چند ہفتوں میں ایک نئی تنقید بھی سامنے آئی ہے، پہلے صرف روٹس کی بات ہوتی تھی،
اب جہاں انٹرسٹ ریٹس کی بات ہوئی ہے, ریپیٹریشن آف منیز کی بات ہوئی ہے, وہاں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ چائنیز بزنسز کو, ان کی فرمز کو, ان کی ٹرانسپورٹیشن کمپنیز وغیرہ کو ٹوٹل ٹیکس فری ایکسیس جو ہے وہ دی گئی ہے پاکستانی مارکیٹ میں, جس میں بعض پاکستانی بزنسز کو لگتا ہے کہ وہ انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گے, اس کمپٹیشن سے باہر نکل جائے گا پاکستانی بزنس. دیکھیے یہ وہ مختلف ایسے نیریٹیوز ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر ایسے عناصر پھیلا رہے ہیں جو سی پیک سے, لیکن آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ چیمبرز آف کامرس میں اس طرح کی بات ہوئی. یہ اخبارات کے اندر یہ بیانات آئے ہیں, اور آپ نے یہ بھی بیان سنا ہوگا کہ جی یہ تو چین کہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنا لے پاکستان میں, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ذمہ دار قوم ہونے کی حیثیت سے ایک ایسا دوست ملک جو ہم پر ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ فیور کر رہا ہے, ہمارے ساتھ ایک دوستی کا حق ادا کر رہا ہے, یقیناً اس میں چین کی کمپنیوں کا بھی فائدہ ہے, اس میں چین کا ون بیلٹ ون روڈ کا ویژن بھی آگے چل رہا ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ شاید یہ سارے کا سارا چین کا فائدہ ہے اور اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, درست نہیں ہے. اگر یہ چین کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہ آتی اور یہ توانائی کا بحران اسی طرح رہتا اور ہم 3% یا 3.5% پہ گرو کرتے رہتے, ہماری ایک ینگ پاپولیشن جس کے لیے ہمیں سالانہ کم از کم 15 لاکھ یا 20 لاکھ نوکریاں پیدا کرنی ہے, ورنہ یہ بے روزگاری اور یہ نوجوان آبادی جو ہے یہ ملک کے اندر ایک مسلسل ہر سپرنگ میں ایک سپرنگ ریولوشن لا سکتی ہے. تو یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آج میں ختم کر لوں بات, کہ آج ہمارے لیے یہ موقع پیدا ہوا ہے کہ دنیا پاکستان سے تعلق توڑ رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں جی پاکستان تنہا رہ گیا. میں سوال کرتا ہوں کہ سی پیک نے تو پاکستان کو دنیا کا مرکز بنا دیا. آج ایران کی خواہش ہے, ایران کہتا ہے میں نے سی پیک جوائن کرنا ہے, افغانستان کہتا ہے ہم نے سی پیک جوائن کرنا ہے, سعودی عربیہ کہتا ہے ہم نے سی پیک جوائن کرنا ہے, یورپین یونین اور ابھی برطانیہ کے وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں ہم سی پیک کو جڑنا چاہتے ہیں. تو سی پیک تو وہ ایک مقناطیس بن گیا ہے کہ جس سے تمام دنیا پاکستان کی طرف راغب ہو رہی ہے. لیکن ایسا آپ نے دیکھا کہ رشینز نے کلیریفائی کیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ان کی پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. آپ کے نظر میں آیا ہوگا یہ؟ دیکھیے حکومت نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا تھا, یہ بھی ایک اخبار کی شرارت تھی جس نے ایک من گھڑت خبر لگائی اور اس کی انہوں نے تردید کر دی. میں نے آپ کو جو بیانات دیے ہیں یہ آن ریکارڈ بیانات دیے ہیں کہ ایران کے صدر نے وزیر اعظم سے جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں اس خواہش کا اظہار کیا. سعودی عرب کے ڈپٹی کراؤن پرنس جو ہیں پاکستان کے دورے پہ آئے, انہوں نے باضابطہ طور پہ اس خواہش کا اظہار کیا. برطانیہ کے ابھی وزیر خارجہ یہاں پر آئے, انہوں نے باضابطہ اس کا اظہار کیا. سینٹرل ایشیا کے سربراہان مملکت اور وزیر خارجہ پاکستان آئے, کئیوں نے مجھ سے ملاقات میں, کئیوں نے وزیر اعظم سے ملاقات میں اس بات کا اظہار کیا. تو جو بات حکومت نے آن ریکارڈ کہی ہے اس میں تو آپ کے سامنے ہے کہ ساری دنیا ہم سے جڑنا چاہتی ہے اور اس کو ایک بہت اس ریجن کے اندر ٹرانسفارمیشنل پروجیکٹ سمجھتی ہے. تو اس لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمیں ایک بات اور پیش نظر رکھنی چاہیے, چین اور پاکستان کا تعلق ایک اکنامک ٹرانزیکشن کا ریلیشن نہیں ہے. چین پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کی نوعیت افریقہ یا ایشیا کے کسی اور ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والی نہیں ہے. چین اور پاکستان تاریخی طور پہ ایک دوسرے کے پولیٹیکلی اسٹریٹجک پارٹنرز رہے ہیں. بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے, بریک کے بعد کچھ اور ایسے ایشو ہیں ناظرین جن کا سامنے لانا یا ان کو اٹھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں, سی پیک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. احسن اقبال صاحب, وقفے سے پہلے آپ نے خود کہا, بڑا ایک براڈ آپ نے ویژن دیا کہ کیسے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کو اہم بنا رہا ہے, کیسے ساری دنیا آ کے اس کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے, کنیکٹ ہونا چاہتی ہے. ایران کی حکومت, وہاں کے پریزیڈنٹ اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں, افغانستان اس میں انٹرسٹ شو کرتا ہے, سینٹرل ایشیا اس میں انٹرسٹ شو کرتا ہے, سعودی عرب اس میں انٹرسٹ شو کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رشیا بھی انٹرسٹ شو کرے, اور ہندوستان کی رال ٹپکتی بھی ہے اور ان کی گریونسز بھی ہیں. لیکن سر جب آپ یہ کہتے ہیں احسن اقبال صاحب, تو ایک یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ پاکستان
پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اتنی زیادہ تھی جو اس پورے کوریڈور کو کنیکٹ کرتی ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے خود پچھلے پارٹ میں ڈسکرائب کیا, ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت نے اس کو ایک چین کی مہربانی کے طور پر پریزنٹ کیا رادر دین اس کے کہ چین اور پاکستان مل کے ایک بہت بڑی ایسی چیز پہ کام کر رہے ہیں جو اس خطے کے لیے بڑی اہم ہے. ایسا لگتا ہے کہ چین پاکستان پہ مہربانی کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اس سے 2018 میں کیش کرنا چاہتی ہے تاکہ آپ یہ کہیں کہ آپ چائنیز کو بھلا پھسلا کے کسی طرح لے آئے ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک ویژن نہیں تھا دونوں کا. دیکھیے, اس پہ تو ہم نے ہمیشہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ چین پاکستان کی جو مشترکہ ویژن ہے, مثال کے طور پہ چائنا کی گورنمنٹ کا ویژن ہے ون بیلٹ ون روڈ, جس میں کہ وہ پوری دنیا میں چین کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں, جس میں افریقہ, ایشیا, یورپ, یوریشیا سب شامل ہیں. اسی طرح پاکستان کا بھی اپنا ویژن ہے, ویژن 2025, جس کا ایک پلر ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا. اور آپ نے ابھی صحیح کہا کہ ہماری ایک جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس خطے کے اندر جو جیو اسٹریٹجک ہے. ماضی میں ہر حکومت نے اس جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ ہمیں پولیٹیکل کانفلکٹس کے اندر شریک کیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جیو اکنامک ایڈوانٹیج میں اس پروجیکٹ کے ذریعے لے کر آ رہے ہیں. اور چین کا جو پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ہے وہ صرف یہ ہے کہ دیکھیے, ایک ایسے وقت پر جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کوئی $1,000 پاکستان میں لانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہی انرجی کی پالیسی موجود تھی اور ہم آوازیں لگا رہے تھے کہ بھی آؤ, ہمارے پاس توانائی کی کمی ہے, یہ منافع بخش اپرچونٹی ہے. کہ آپ کی حکومت نے چائنیز لیڈرشپ کو کنونس کیا, یہ خود ان کے ہاں 2012 کے بعد سے ایک تبدیلی تھی جب انہوں نے اپنا پرس یا بٹوا کھول دیا. وہ تو ہر جگہ اسے کہتے ہیں اپنی لیکوڈیٹی کو استعمال کر رہے ہیں نا. فلپائن میں $24 بلین, بنگلہ دیش میں $24 بلین, لیکن یہاں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کنونس کر دیا کہ بھائی آ جائیں, یہ کریں. دیکھیے, اس کے اوپر یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دونوں چین اور پاکستان کی لیڈرشپ کا مشترکہ پروجیکٹ ہے. ابتدا میں جب چین کے وزیر اعظم مئی 2013 میں پاکستان تشریف لائے تو اس موقع پہ ہمارے ہاں نو منتخب وزیر اعظم, ابھی انہوں نے عہدہ نہیں سنبھالا تھا, نواز شریف صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس موقع پر دونوں لیڈرز نے اتفاق کیا کہ ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ویژن کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلا وزٹ 5 جولائی 2013 کو چین کا کیا اور اس موقع پر ایک MOU پر دستخط کیے گئے کہ اب ہم اس ویژن کو ریلائز کرنے کے لیے ایک جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائیں, اس کے ذریعے کام شروع کریں. اور باقاعدہ کام اس پر پھر جولائی 2013 کے بعد شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک مختصر ترین مدت کے اندر الحمدللہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری توانائی کے شعبوں میں, انفراسٹرکچر کے شعبوں میں جو اس وقت نظر آ رہی ہے لوگوں کو, وہ سامنے اب کھڑی ہو رہی ہے اور یہ ایک حقیقت بن رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ورنہ ہمارے یہ MOUs اربوں ڈالر کے ہوتے تھے وزارت خارجہ کے اندر یا متعلقہ وزارتوں کے فائل کے فولڈرز کے اندر, مٹی ان کے اوپر ڈلتی رہتی تھی, کوئی عمل نہیں ہوتا تھا. تو اس میں بلا شبہ چین کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک دوستی کا حق ہے کہ ایک ایسے موقع پر جب ساری دنیا پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتی تھی, پاکستان کے دورے کرنے کے لیے ایڈوائزریز انہوں نے جاری کر رکھی تھیں, چین نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اس پوٹینشل کو سمجھتے ہوئے اس پر اعتماد کا اظہار کیا, بلکہ پوری دنیا کو کہا کہ ہم پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے سرمایہ کار اب پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ بھئی وہ کون سی سونے کی کان ہے جو چین کو نظر آ گئی اور ہم اس سے پیچھے رہ گئے. اور یقین پاکستان ایک سونے کی کان ہے, چونکہ یہاں 200 ملین کی آبادی ہے, دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے, جس میں 2/3 ینگ پاپولیشن ہے. ہمارے پاس معدنیات ہیں, ہماری لوکیشن بہت اچھی ہے, ہم جنوبی ایشیا, سینٹرل ایشیا اور چین کے درمیان ایک انٹرسیکشن پہ واقع ہیں. اور یہی سی پیک کا بیسک ویژن ہے کہ ہم اس پورے ریجن کو ایک 3 ارب کی آبادی کے بڑے ریجن میں کارو کر سکتے ہیں یا انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان اس میں ایک بہت مرکزی رول لے لے گا. چند منٹ ہیں, 2-3 بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں. ویسٹرن روٹ ورسز ایسٹرن روٹ پہ بہت بحث ہو چکی. آپ بار بار ملتے بھی ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو, وہ اتنا کچھ کہہ بھی نہیں رہے, لیکن اخبارات میں یہ بہت زیادہ لکھا جاتا ہے کہ اصل میں چائنیز تو ایک اسٹریٹ ویسٹرن روٹ ہی میں بلیو کرتے تھے. آپ لوگوں کی حکومت پنجاب کی وجہ سے ان کو ایسٹرن روٹ کی طرف لے آئی ہے. اب اس کی سچویشن ہے کدھر؟ لاسٹ بھی آپ نے ان کو گارنٹی کیا کہ ویسٹرن روٹ پر تیزی سے کام ہوگا, اب سچویشن ہے کہاں؟ دیکھیے, پہلی بات میں واضح کر دوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت یہ واضح طور پہ جو پلاننگ ڈاکومنٹ ہے اس کا, جس کی کاپی چیف منسٹر KP کو بھی دی گئی تھی,
اس میں یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ چین اور پاکستان میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے سڑک کے نیٹ ورک کے ذریعے بنائی جائے گی، اور اس میں جہاں جہاں گیپس ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، اور جہاں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ تو پاکستان کا جو مغربی مشرقی روٹ، یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سی پیک کے تحت نئے روٹ کریٹ ہو رہے ہیں، یہ آلریڈی پاکستان کا نیٹ ورک ایگزسٹ کرتا تھا کہ جس کے ذریعے اس کنیکٹیوٹی کو قائم کیا جا رہا ہے۔ اب جو مغربی روٹ ہے اس کے اندر، اس میں میں نے بارہا یہ کہا کہ ہم اس کو دسمبر 2016 سے پہلے فنکشنل کر دیں گے، یہ میری سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ابھی جو 40 کنٹینر کا ایک قافلہ آیا وہ ویسٹرن روٹ کے ذریعے گوادر گیا، اور یہ نومبر 2016 میں کس طرح فنکشنل ہو گیا کہ 650 کلومیٹر کا مسنگ لنک تھا گوادر اور کوئٹہ کے درمیان، اور حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں اس پر بہت تیزی سے کام کیا ایف ڈبلیو کے ذریعے۔ 44 ہمارے جوان بھی شہید ہوئے، چونکہ جو لوگ وہاں ترقی کے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پسماندہ علاقے کھل جائیں، ان کا رابطہ دیگر علاقوں سے ہو جائے۔ تو آج پاکستان کے مغربی روٹ کے اوپر وہ مسنگ لنک مکمل ہو گیا، اور ایک ٹرک جو ہے وہ گوادر سے چل کے کوئٹہ جا سکتا ہے، کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان جا سکتا ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے اپ کنٹری جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں ایک نئی سڑک طے کی گئی تھی کہ بنائی جائے گی ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک، اس پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے جو 2018 میں تیار ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ مغربی روٹ اس آل پارٹیز کانفرنس کی جو تجویز کردہ سڑک ہے، یہ جو جیسے کچھ جرنلسٹ ہیں جیسے سلیم صافی صاحب ہیں، ان کو عمران خان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، تحریک انصاف سے بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہوں نے بھی بڑے اسکیدنگ اس پہ لکھے ہیں پیسز کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بے وقوف بنا رہی ہے۔ دیکھیے سلیم صافی صاحب کو تو میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آئیے کسی ایک پلیٹ فارم پر میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ ہی کو جج بنا لیں، کسی صحافی کو، پریس کلب کو بنا لیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مغربی روٹ کا سی پیک کے کسی ڈاکومنٹ میں نام اور ذکر ہی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ ثابت کر دوں کہ یہ اس میں شامل ہے تو آپ اپنی سزا خود تجویز کر دیں۔ اب اگر کوئی شخص اصرار کرے ایک فیکچولی انکریکٹ بات کو، وہ بدستور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لکھا جائے، پتہ نہیں ان کا کیا موٹیو ہے، وہ کس لیے کرنا چاہتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اب جب سے یہ کنٹینرز کا قافلہ مغربی روٹ کے اوپر چل کر چلا گیا ہے تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ جی مغربی روٹ حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے، ان کو یہی جواب کافی ہے۔ دوسری بات، جو نئے سڑک بنا رہے ہیں ہم، یہ 2018 میں مکمل ہو جائے گی، جبکہ جو مشرقی روٹ یہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت بنا رہی ہے، وہ مشرقی روٹ ایز سچ نہیں ہے، یہ وہ پشاور کراچی موٹر وے پروجیکٹ ہے جو 1990-91 میں شروع ہوا تھا، اور 25 سالوں میں صرف لاہور تک پہنچا تھا پشاور سے۔ اور یہ ہمارا اگر سی پیک نہ بھی ہوتی تو یہ ہمارا پرانا منشور کا وعدہ تھا کہ لاہور سے کراچی تک اس کو مکمل کر کے ہم پشاور تک موٹر وے بنائیں گے، جہاں پر 70% آپ کی پیسنجر ٹریفک ہے، کارگو ٹریفک ہے، مین الائنمنٹ ہے آپ کے ملک کی ٹریڈ کی، ٹرانسپورٹ کی۔ تو یہ اس کا ایز سچ سی پیک اگر ہوتا یا نہ ہوتا، یہ تو 1990 سے منصوبہ شروع ہے جو آج تک ادھورا تھا، اس کو مکمل کریں، اور یہ 2019 میں مکمل ہوگا۔ اگر اس کو سی پیک کا مشرقی روٹ کوئی سمجھتا ہے تو یہ 1 سال بعد مکمل ہوگا۔ اگر ہم بات کر لیں کہ پرائم منسٹر ابھی چند دن پہلے اشکاباد ایگریمنٹ پہ انہوں نے سائن کیا، اس پہ کانفرنس پہ گئے، اشکاباد ایگریمنٹ میں شامل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب یہ جو لارجر کنیکٹیوٹی ہے سینٹرل ایشیا کی، جو افغانستان کے نارتھ میں اگر نقشے میں ہم دیکھیں جگہیں ہیں، ادھر سے ایران بھی انٹرسٹڈ ہے، اس پہ کوئی انیشیٹو آپ لوگ لے رہے ہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو اس کی کوئی ویزیبلٹی تو نہیں ہے ماسوائے اسٹیٹمنٹ؟ معید، ہمارا جو سارا ویژن ہے پرائم منسٹر کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا ہے اس کے ساتھ ایک نیچرل افینٹی ہے، اور ہمیں انفراسٹرکچر کے ذریعے کنیکٹیوٹی قائم کر کے خود کو اس خطے میں اکنامکلی انٹیگریٹ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک فریم ورک ہے کیرک، سینٹرل ایشیا ریجن اکنامک کوآپریشن کا، اس کے تحت 2 سڑکیں تجویز ہو رہی ہیں۔ ایک ہم انشاءاللہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ پشاور سے کابل تک ایک ایکسپریس وے بنائیں جس سے کہ افغانستان سے ناردرن ایریا پہ اچھی کنیکٹیوٹی بنے۔ دوسری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہم ادھر ساؤتھ آف افغانستان ہرات کے ذریعے ترکمانستان اور سینٹرل ایشیا لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک براہ راست ہماری یہاں سے بھی کنیکٹیوٹی بنے۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیپی کا جو گیس کا منصوبہ ہے جو ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور آگے انڈیا تک جائے گا، اس کو بھی جو سرد خانے میں تھا نکالا گیا ہے، اور اس پر بھی افتتاح ہو چکا ہے، اور اگلے 3 سے 4 سالوں میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ کوئٹہ کے ذریعے افغانستان کو ایکسیس دینے کا گوادر کے ساتھ کوئی ہے آپ کے ذہن میں منصوبہ؟
جی دیکھیے، جو گوادر سے کوئٹہ تک 650 کلومیٹر سڑک ابھی ہم نے مکمل کی ہے، اس نے گوادر کو کوئٹہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ گوادر کو کوئٹہ سے آگے افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور ایران سے بھی جوڑ دیا ہے۔ اب ہم ایسی بھی سڑکیں بنا رہے ہیں کہ جس سے تفتان کے ایریے سے ایک شارٹ کٹ کے ذریعے گوادر میں ہم براہ راست پہنچ سکیں گے، اور مزید ایران اور گوادر کا بھی کنیکٹیویٹی جو سینٹرل ایشیا کی طرف ہے ادھر سے شارٹ ہو جائے گی۔ تو مختلف اس وقت اسی طرح چترال سے وی آر ٹرائنگ کہ وہاں سے بھی ہم تاجکستان کے ساتھ، جو کہ ایک بہت نیرو واخان بیلٹ سے کنیکٹیویٹی ہے، اس کے اوپر کام کریں اور اس میں افغانستان کو کنونس کریں کہ وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ کام کرے۔ بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ہیڈ کرتے ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کو۔ بہت ہی آرٹیکولیٹ طریقے سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کا سی پیک کے حوالے سے اس کی تمام منصوبوں پہ انہوں نے بڑی کھل کے انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ ٹیلی ویژن کی خوبصورتی ہے کہ سب چیز جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لی ہے۔ اس پہ جو بھی تنقید یا کرٹیسزم آئے گی ہم اس کا بھی ویٹ کریں گے، اور ہم اس کو لکھیں گے بھی، مطلب اس کو سوشل میڈیا میں نہ صرف دیکھ کر رکھیں گے اس پروگرام کو، بلکہ اس کو لکھ کے بھی جو کچھ احسن اقبال صاحب نے کہا وہ دنیا کے سامنے آپ سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔